अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक़द्दिमा मिशकात का ये दूसरा दर्स है। अब इसके अंदर हम हदीस इल्म हदीस की जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं, जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने ये बताया कि हदीस कहते किसे हैं। हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को कहते हैं। कौल यानी बात, जो बात उन्होंने कही। फ़ेल यानी जो काम उन्होंने किया। तकरीर यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किसी ने कुछ कहा या किया और हुज़ूर ने उसे मना नहीं किया। तो ये 3 बातें, इनको हदीस कहा जाता है। और फिर सहाबी के कौल, फ़ेल, तकरीर को भी हदीस कहते हैं। उसी तरह ताबई के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। तो ये 3 किस्में हो गई, ठीक है? 3 किस्में हो गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल, तकरीर, फिर सहाबी का और ताबई का, ये तीनों के तीनों हदीस शुमार होते हैं। और बाज़ मुहद्दिसीन जो है लफ्ज़ हदीस की जगह लफ्ज़ असर भी इस्तेमाल करते हैं, असरुन करके। और वो क्या करते हैं, ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, यानी अगर किसी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल, तकरीर हो, तो उसे क्या कहते हैं? हदीस मरफ़ू कहते हैं। ठीक है ना? मरफ़ू हदीस कहते हैं। सहाबी का हो, सहाबी तक अगर उसकी सनद पहुँचती हो तो मौकूफ़ हदीस कहते हैं। और सिर्फ़ ताबई तक पहुँचती हो तो मक़तू हदीस कहते हैं। तो ये 3 नाम हो गए, मरफ़ू, मौकूफ़ और मक़तू। बाज़ मुहद्दिसीन क्या करते हैं, लफ्ज़ हदीस की जगह असर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये सिनोनिम है, यानी कि हम माना लफ्ज़ है। दोनों का एक ही माना होता है, हदीस और असर। यानी लफ्ज़ी एतबार से नहीं, बल्कि इंटरचेंजेबली इनको इस्तेमाल किया जाता है मुहद्दिसीन के नज़दीक। जैसे कि इमाम सखावी अपनी किताब तहज़ीबुल आसार उन्होंने लिखी है, लेकिन उसके अंदर मरफ़ू हदीसें भी हैं। उसी तरह इमाम तहावी ने अपनी किताब जो है शरह मानिउल आसार है, तो उसमें भी उन्होंने आसार लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मरफ़ू मौकूफ़ हदीसें दोनों हैं, ठीक है ना? तो मालूम ये हुआ कि हदीस कहें या असर कहें, ये दोनों बोला जा सकता है एक दूसरे पर, ठीक है? इस तरह से। अब आगे देखें, अब यहाँ से रफ़ा की किस्में बता रहे हैं। रफ़ा किसे कहते हैं? रफ़ा का मतलब होता है उठाना, बुलंद करना। व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया, ठीक है? तो रफ़ा रफ़ा का मतलब उठाना, बुलंद करना होता है। यहाँ असल में जो जिस रफ़ा की बात हो रही है, सनद का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना, वहाँ तक बुलंद करना, ये माना होगा, ठीक है? तो सनद किसे कहते हैं और मतन किसे कहते हैं, एक बार पहले समझ लें, आगे भी इसकी तफसील आएगी, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप समझ लेंगे तो आसानी होगी। देखो, हदीस के बुनियादी तौर पर 2 जुज़ होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक सनद और दूसरा मतन। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हदीस मुकम्मल होती है। सनद क्या होती है? सनद का मतलब रावियों के वो नाम जो हदीस को बयान करते हैं, रिवायत करते हैं, एक दूसरे से सुनकर आगे दूसरे शख्स को पहुँचाते हैं। तो ये जो रावियों के नाम होते हैं कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से सुना, फलाँ ने फलाँ से सुना, फलाँ ने फलाँ से सुना, यहाँ तक कि बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है और कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ये जो इतनी पूरी चेन थी, नरेटर्स की चेन, रावियों के नाम कि मैंने फलाँ से सुना, उसने फलाँ से सुना, उसने फलाँ से सुना। तो ये जो रावियों के नाम की चेन है ना, इस चेन को सनद कहते हैं। और ये चेन जब खत्म हो जाती है, अब यहाँ से फिर असल मज़मून शुरू होता है, हदीस का मतन शुरू होता है, उसे मतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतन, मतनुन, ठीक है? मतन कहते हैं वो असल बात हदीस की जो हदीस में कही गई हो, ओरिजिनल बात। तो रावियों के नाम हटा देंगे पूरे, तो सिर्फ मतन बच जाता है, ठीक है ना? तो इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि जहां से शुरू होती है ना हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके आगे जो हुजूर ने कही वो बात वो मेंशन की जाती है, तो ये मतन है। और ऊपर जो रावियों के नाम थे पूरे, फलां ने फलां से सुना वगैरह, तो ये सब सनद है। ओके, अब ये सनद जो है, ये इस सनद के पहुंचाने को रफा कहते हैं, ठीक है? इस सनद को कहाँ तक आप लेके जा रहे हो, कहाँ तक ऊपर तक लेके जा रहे हो, तो ये रफा होता है।
تو اب یہ رفع کبھی صریحی ہوتا ہے، ڈائریکٹ رفع ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے حکم کے اعتبار سے وہ رفع ہوتا ہے، یعنی رفع حکمی بھی کہتے ہیں۔ رفع سمجھ میں آیا؟ یعنی سند کو جو ہے اوپر تک پہنچانا۔ اب اگر تابعی تک سند پہنچے گی صرف، تو وہ مقطوع حدیث ہوگی، اور اگر سند کہاں تک پہنچے ہو، صحابی کے نام تک پہنچے، تو پھر وہ موقوف ہو گئی، اور صحابی کے نام پہ جا کے اینڈ ہونی چاہیے، اس کے آگے نہیں جانی چاہیے، تو یہ موقوف ہو گئی۔ اور اگر صحابی کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک پہنچ گئی، تو پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ مرفوع حدیث ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا رفع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ اوکے، تو اب یہ جو حدیث مرفوع ہے، مرفوع کے اندر جو رفع ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اس رفع کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ رفع کبھی یہ صریحی ہوتا ہے اور کبھی رفع حکمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں، تو پھر ہم عربی عبارت آگے پڑھیں گے۔ جیسے کہ کوئی صحابی یہ کہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے ایسا ایسا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ میں نے حضور سے سنا، یہ سننے کو کہتے ہیں رفع صریحی۔ حضور کے قول کو اس نے ڈائریکٹ سنا، کیونکہ قول، فعل، تقریر تینوں کی میں مثالیں دوں گا۔ تو پہلے قول کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈائریکٹلی صحابی نے خود اپنے کانوں سے سنا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول کذا، کہ وہ اس طرح کہتے ہیں۔ یا پھر صحابی یوں کہے کہ او کا قولی ای صحابی او قول غیری، ٹھیک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے بھی لفظ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ ان، عین نون، ان حروف جارہ میں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے یوں یوں فرمایا۔ تو یہ سارے قول کی مثالیں میں نے بتائی، کہ صحابی کہے کہ میں نے سنا، یا پھر صحابی کہے کہ حضور نے فرمایا، یا صحابی یہ کہے کہ حضور سے روایت ہے کہ وہ انہوں نے ایسے فرمایا۔ تو اس طرح اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ رفع صریحی قولی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا قسم ہے؟ رفع ہے، ڈائریکٹ رفع ہے، صریحی رفع ہے، اور قول سے ریلیٹڈ ہے، حضور کی بات سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، تو آپ لوگ پہچان سکتے ہو کہ یہ حدیث مرفوع ہے بھی یا نہیں ہے، اور مرفوع ہے تو یہ رفع کس قسم کا ہے، قولی رفع ہے یا فعلی رفع ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور فعلی ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو صحابی یوں کہے گا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رأى دیکھنے کو کہتے ہیں، رأیت میں نے دیکھا، رأیت کس کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، فعل کذا، کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ اب اس کے اندر صحابی حضور کی بات بیان کر رہا ہے کیا؟ قول کو بیان کر رہا ہے کیا؟ نہیں، حضور کے فعل کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا حضور نے ایسے کیا۔ ٹھیک ہے نا، تو حضور کے فعل کو بیان کیا، تو یہ کون سا ہو گیا؟ یہ رفع صریحی فعلی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، فعل کو بیان کیا انہوں نے۔ یا پھر صحابی ایسے کہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا۔ یا پھر صحابی یا پھر غیر صحابی یہ کہے، مرفوعاً لفظ استعمال کرے، صحابی یہ کہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً، لفظ مرفوع وہاں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اگر وہ لفظ مرفوع استعمال کریں، سمجھنا یہ بھی مرفوع حدیث ہے۔ یا پھر یوں کہتے ہیں کہ او رفعہ انہ فعل کذا، کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا کیا گیا؟ رفع کیا گیا کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا۔ تو لفظ دیکھیں، کبھی رفعہ کہا جا رہا ہے، کبھی مرفوعاً کہا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ رأیت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کذا اس طرح کیا۔ تو یہ پورے مثالوں میں کیا پتا چلا؟ کہ صحابی حضور کو دیکھ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بیان کر رہا ہے، حضور کی بات کو بیان نہیں کر رہا، حضور کے فعل کو بیان کر رہا ہے، ان کے کام کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سا ہو گیا؟ رفع صریحی کی میں قسمیں بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ رفع جو حضور تک پہنچ رہا ہے، تو ڈائریکٹ رفع کو صریحی کہتے ہیں۔ اب وہ قول سے متعلق ہو تو رفع صریحی قولی، اور اگر فعل سے متعلق ہو تو رفع صریحی فعلی۔
اور اگر تقریر سے متعلق ہو تو رفع صریحی تقریری کہا جائے گا. تقریر حضور کے سامنے کچھ ہوا اور حضور نے منع نہیں کیا. اب دیکھیں اس کی مثال. تو اس میں کیا ہوتا ہے، صحابی ایسے کہتے ہیں کہ فعل فلان فعل فلان احد فعل فلان بحضرتی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کہتے ہیں، صحابی کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص، فلاں شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ایسا کیا. یا پھر یوں کہتے ہیں فعل احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی ایک شخص نے، ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے ایسا ایسا کیا. اب یہاں حضور کا فعل ہے کیا؟ نہیں. حضور کا قول ہے کیا؟ نہیں. بلکہ حضور کی تقریر موجود ہے. یعنی حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک آدمی آیا یا کوئی شخص آیا، اور پھر جو تیسرے صحابی جو روایت کرنے والے ہیں، وہ روایت کرنے والے ان دونوں کے واقعے کو نیریٹ کر رہے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے ان کے سامنے ایسے ایسے کیا. یہ واقعے کو نریٹ کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کو تقریر کہیں گے. ان الفاظ سے آتا ہے. یا پھر کبھی ایسا آتا ہے کہ فعل فلان بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یذکر انکارہ. یعنی یہ بیان تو کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے اس آدمی نے ایسے کیا، لیکن پوری حدیث میں یہ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو مینشن نہیں کرتے. یعنی حضور نے اسے منع کیا کر کے ایسا کہیں بھی نہیں آتا. سمجھ میں آیا؟ تو اسے کہیں گے رفع صریحی حکمی، رفع صریحی تقریری کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کیا بتائی، 3 قسمیں بتائی رفع کی. پہلے تو رفع کی بنیادی طور پر 2 قسمیں کی. ایک ہوگا ڈائریکٹ رفع، ٹھیک ہے، صریحی رفع. یعنی الفاظ آپ پڑھیں گے حدیث کے، ان الفاظ سے ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر رفع موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سند کو ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے، ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے الفاظ پڑھنے سے. اور وہ الفاظ کیسے ہوں گے؟ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ قول کو صحابی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، سمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس کا مطلب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضور کا قول بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فعل کذا، کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا. اب یہاں فعل کو بیان ہو رہا ہے. تو یہ لفظ سے فوراً سمجھ میں آ رہا ہے کہ قول بیان ہو رہا ہے یا فعل بیان ہو رہا ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ قول فعل کس کا ہے، صحابی کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ڈائریکٹلی وہ حضور تک پہنچا رہے ہیں نا، اس کا رفع حضور کے قول فعل کو بتا رہے ہیں. اسی طرح تقریر کا بھی میں نے بتایا کہ فعل فلان بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے کوئی شخص کوئی کام کیا، لیکن وہ اس کے بارے میں انکار ذکر نہیں کرتے کہ حضور نے اس کو منع کیا، ایسا کچھ بھی نہیں آتا حدیث میں. بس اتنا ہی بتاتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا حضور کے سامنے، اس نے ایسا ایسا کیا، ختم بات، حدیث ختم. اب اس کے اندر کہیں بھی یہ بتاتے نہیں کہ اس حضور نے منع کیا، بلکہ اس صحابی کو. اس کا مطلب حضور نے منع نہیں کیا. اگر منع کرتے تو صحابی مینشن کرتے کہ حضور نے منع کیا. برابر. تو یہ جو ہے ان الفاظ سے ہمیں ڈائریکٹلی پتا چل رہا ہے کہ اس کا رفع کدھر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. یہ ڈائریکٹلی پتا چلنے کو رفع صریحی کہتے ہیں. ہو گیا. اس کے آگے پھر رفع حکمی بھی آئے گا. پہلے ہم رفع صریحی کی اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. والرفع قد يكون صریحا، اور رفع کبھی ہوتا ہے صریحی، وقد يكون حکما، اور کبھی رفع حکمی ہوتا ہے. اما صریحا، اب رہا رفع صریحی، ففی القولی، تو وہ قول میں بھی ہوتا ہے، کا قول الصحابی، جیسا کہ صحابی کا یہ قول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول کذا، کہ وہ انہوں نے اس طرح فرماتے ہیں. او کا قولی، یا پھر وہ اس طرح کہیں، ای صحابی او قول غیری، کہ وہ صحابی کا قول ہو یا غیر صحابی کا قول ہو، کہ وہ اس طرح کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا پھر اس طرح او ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. ٹھیک ہے. یہ قول کی مثالیں ہوں گئی. وفی الفعلی کا قول الصحابی، اور رفع کبھی فعل میں بھی ہوتا ہے، کا قول الصحابی، جیسے کہ صحابی کا یہ قول، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فعل کذا، کہ انہوں نے اس طرح کیا، ایسے ایسے کیا. کذا و کذا مطلب ایسا ایسا ویسا ویسا. ٹھیک ہے.
اس کے کوئی خاص معنی نہیں کرتے. فعل کذا یوں یوں کیا، ایسے ایسے کیا، سو اینڈ سو، کذا و کذا سو اینڈ سو، فعل کذا انہوں نے اس طرح کیا. او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہ فعل کذا کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا. او عن الصحابی او غیرہ مرفوعا، یا پھر کسی صحابی یا غیر سے مرفوعا لفظ منشن ہو وہاں پر. یہ سب لفظ فعل، رأیت، یہ الفاظ نہ ہو ڈائریکٹلی آخر میں لکھا انی صحابی مرفوعن، فلاں صحابی سے مرفوعن روایت ہے، اس طرح مینشن ہوتا ہے حدیث میں، اس کا مطلب یہ بھی حدیث مرفوع ہے. او رفعہ انہ فعل کذا، اور اس کا رفع کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح فرمایا، یہ اس طرح کیا، تو یہ بھی ہوتا ہے. والتقریری، اور وہ جو رفع ہوتا ہے کبھی تقریری ہوتا ہے، ان یقول الصحابی او غیرہ کہ وہ صحابی کہے یا پھر کوئی غیر یہ کہے فعل فلان کہ فلاں شخص نے کچھ کیا، او احد یا کسی شخص نے بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بحضرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جب حضور حاضر تھے ان کی موجودگی میں، ان کی بارگاہ میں اس نے کچھ کیا، قضا ولا یذکر انکارہ، اور وہ ذکر نہ کرے ان کے انکار کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو تذکرہ نہ کرے وہ صحابی جو بیان کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک رفع صریحی کی اقسام بیان ہوئی. اب یہاں سے رفع حکمی بیان کر رہے ہیں. اب تک ہم کو رفع کیسے پتا چل رہا تھا کہ یہ سند ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہے؟ کیسے پتا چل رہا تھا؟ کہ صحابی کے الفاظ سے پتا چل رہا تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا یا حضور سے سنا یا حضور کے سامنے ایسا کچھ ہوا، تو یہ الفاظ سے ہم کیچ کر رہے تھے. اب یہاں پر جو ہے یہاں الفاظ سے پتا نہیں چلتا، اس کے اندر ایسے کوئی الفاظ نہیں ہوتے جس سے پتا چلے کہ یہ رفع ڈائریکٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان ڈائریکٹ رفع پتہ چلتا ہے اس کے کنٹیکسٹ کو سمجھنے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے سے. اس کے اندر تھوڑی غور فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ اس کے اندر تھوڑا سا غور فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث بھی حکمن مرفوع ہے، حکم کے اعتبار سے مرفوع. کیسے؟ دیکھیں آگے، وَأَمَّا حُكْمًا فَكَإِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لم يخبر عن الكتب المقدمة ما لا مجال للاجتهاد فيه عن الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ رفع حکمی جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ سے پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ حدیث مرفوع ہے کہ نہیں ہے. اس کے اندر مینشن نہیں ہوتا کوئی بھی رأیت، سمعت، قال، اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے. لیکن صحابی کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹلی کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو ہے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ممکن ہی نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی صحابی قیامت کے بارے میں بتائے. بھئی قیامت کے بارے میں کوئی اندازہ لگا کے بتا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب اگر کوئی صحابی قیامت کے بارے میں بتائے گا اور حضور کا نام نہیں لیا، بس مثال کے طور پر حضرت ابن عباس، مثال میں بتا رہا ہوں کہ کہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ایسا ہوگا. اب حضرت ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور سے سنا. اگر وہ کہتے تو ہم کہتے ہیں یہ رفع صریح ہی ہے، برابر. لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ قیامت کے احوال کوئی اپنے خود سے جان سکتا ہے کیا؟ ریسرچ کر کے معلوم کر سکتا ہے کیا؟ نہیں معلوم کر سکتا. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے حضور کے بیان کرنے پر. تو ہم گمان یہ کریں گے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابی اپنے دل سے بات نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تبھی تو قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ورنہ تو انہیں خود سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے. اسی طرح قیامت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، جو فتن ہوتے ہیں، یعنی یہ بیان کیا جائے کہ دیکھیں دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، زلزلے آئیں گے، ایک آگ اٹھے گی، دابت الارض نکلے گا. اب یہ چیزیں مستقبل کی خبریں ہیں، کوئی اپنی من سے بتا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ خبریں بھی حضور کے سننے پر موقوف ہے. یہ صحابی جو بیان کر رہے ہیں ضرور انہوں نے کبھی نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور اب بیان کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ حضور کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی اگر حدیث ہو جس کے اندر صحابی حضور کی طرف رفع منشن نہ کرے،
لیکن ڈائریکٹلی ایسی بات بتائے جو بغیر حضور سے سنو کے ممکن ہی نہ ہو، تو بھی ایسی حدیث کو مرفوع کہیں گے، لیکن حکم کے اعتبار سے تو ایسی حدیث مرفوع حکمی ہوتی ہے، یعنی رفع حکمی ہوتا ہے اس کے اندر. سمجھ میں آیا؟ تو ابھی یہاں الفاظ تو نہیں تھے، الفاظ سے نہیں پتا چلا، بلکہ ہم نے اس کے اندر غور فکر کیا اور اس کے کنٹیکس بیک گراؤنڈ کو سمجھا کہ یہ صحابی تک یہ خبر کیسی پہنچی ہوگی، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو وہ دل سے نہیں بیان کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو لا مجال للاجتہادی، اس کے اندر کوئی اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، نہ ہی وہ خبر جو ہے کتب مقدمہ یعنی کہ پچھلی جو تورات انجیل وغیرہ کی باتیں بھی نہ ہو. وہ یہ بھی نہ کہیں کہ بھئی وہ میں تورات اور انجیل سے بیان کر رہا ہوں، یا پھر وہ تورات انجیل جانتے ہی نہ ہوں ایسے صحابی. اب اگر عبداللہ بن سلام مثال کے طور پر اگر کوئی بات بیان کریں پچھلے انبیاء کے بارے میں، تو یہاں پر تھوڑا سا ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے کہاں پڑھی ہے یہ حدیث، ہو سکتا ہے انہوں نے تورات و انجیل میں یہ بات پڑھی ہو کسی نبی کے متعلق، کیونکہ وہ تورات کے بھی عالم تھے. برابر؟ یہاں پر گنجائش. لیکن اگر حضرت عمر کے تعلق سے کہا جائے کہ حضرت عمر نے فلاں نبی کے بارے میں بتایا، نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، تو لیکن یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے، حضرت عمر تو تورات انجیل نہیں پڑھتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ کتب مقدمہ یعنی پچھلی کتابوں کا بھی ذکر نہ کریں، اور اس کے اندر اجتہاد کی گنجائش بھی نہ ہو. رائٹ؟ یعنی اس کے اندر اپنی انٹیلیجنس یوز کر کے جو ہے مسئلہ نکالنے جیسی بات بھی نہ ہو، اور وہ احوال ماضی سے متعلق ہو، یعنی کہ پاسٹ سے متعلق ہو. مثال کے طور پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، قوم عاد قوم سمود وغیرہ کے ساتھ ایسا ہوا، یا پھر جنگوں کے بارے میں بیان کرے، ملاحم جنگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایسی ایسی جنگیں ہونے والی ہیں، دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، یاجوج ماجوج کے ساتھ، یا پھر فتنوں کے بارے میں بتائیں قیامت کے، یا پھر احوال قیامت کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے؟ یا پھر مثال ایسی دیں وہ کہ کسی ان ترتبی ثواب مخصوص، یعنی کسی مخصوص عمل کے ثواب کے بارے میں وہ بتائیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی صحابی یہ کہے کہ بھئی آپ یہ تسبیح پڑھو، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اتنا اتنا ثواب ہے. اب مجھے بتائیں ثواب کیا صحابی اپنی مرضی سے بتا سکتا ہے کہ کس عمل کا کتنا ثواب ہونا چاہیے؟ نہیں بتا سکتا. برابر؟ اس کا مطلب ضرور انہوں نے کبھی نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثواب کے متعلق سنا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون سی چیز کا کتنا ثواب ہوگا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا دیں. یا پھر او عقاب مخصوص علی فعل، یا پھر کسی مخصوص فعل پر عقاب یعنی سزا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بتلایا جائے کہ اگر کوئی شخص فلاں شخص یہ کام کرے گا تو جہنم میں اسے اس طرح کا عذاب ہوگا. اب یہ عذاب بھی جو ہے اپنے دل سے تو نہیں بتا سکتا کوئی، اندازہ لگا کر. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ انہوں نے حضور سے سنا ہے. تو اس طرح کے یہ جو حدیث کے مضامین ہوتے ہیں، ان کنٹینٹ کو، مضمون کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ اس کا بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ حدیث صحابی پر اینڈ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا رفع کہاں تک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر ڈائریکٹلی کوئی لفظ نہیں آیا تو ہم اسے رفع صریحی نہیں کہتے، بلکہ رفع حکمی کہتے ہیں. حکم کے اعتبار سے یہ بھی مرفوع حدیث ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیں وَأَمَّا حُكْمًا، اور رہی رفع حکمی کی بات، فَإِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ، تو وہ صحابی کا خبر دینا ہے، الَّذِي لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُقَدِّمَةِ، وہ جو ایسے صحابی جو خبر نہ دیں کتب مقدمہ سے. ٹھیک ہے؟ ما لا مجال للاجتہادی، اور اس کے اندر اجتہاد کی بھی گنجائش نہ ہو. مجال نہ ہو یعنی کہ گنجائش نہ ہو، ممکن نہ ہو. ما لا مجال للاجتہاد فی، اس کے اندر اجتہاد بھی ممکن نہ ہو. ان الاحوال الماضیتی، جیسا کہ ماضی کے احوال، پاسٹ کے متعلق، کا اخبار الانبیاء، پچھلے انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کی خبریں، اول آتیتی، یا پھر آنے والے. ابھی ایک ماضی کی بات ہو گئی، اب مستقبل میں آنے والی باتوں کے بارے میں، اول آتیتی جو آنے والی ہے، کل ملاحمی جیسا کہ جنگیں جو مستقبل میں ہوں گی، والفتنی اور جو فتنے اٹھیں گے، وہ احوال یوم القیامتی اور قیامت کے احوال کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ او یا پھر ان ترتبی ثواب مخصوص، کسی مخصوص فعل پر ثواب کا مرتب ہونا.
یعنی کس عمل کا کتنا ثواب ہوگا، یا یہ بتائے، یا پھر او عقاب مخصوص علی فعل، یا پھر کسی مخصوص فعل پر کسی قسم کی سزا یا عقاب کا ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ اب وجہ بتا رہے ہیں، لا سبیل الیہ الا السماع عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کا بیان کرنا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے، الا السماع عن النبی، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے یہ کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ او یفعل الصحابی، یا پھر کوئی صحابی کوئی کام کرے، ما لا مجال للاجتہاد فی، جس کے اندر اجتہاد کی کوئی گنجائش نہ ہو، پاسبلٹی نہ ہو، او یخبر الصحابی، یا پھر کوئی صحابی خبر دے، بانہم، اس بات کی کہ کانوا یفعلون کذا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ صحابی یہ بیان کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ایسا کرتے تھے، لأن الظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، اس لیے کہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی موجودگی میں ان صحابہ نے ایسا کام کیا، یہ بتاتا ہے کہ حضور موجود تھے اس زمانے میں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتے تو کیا ہوتا تھا، آسمان سے پھر وحی نازل ہو جاتی تھی نا، کیونکہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، کہ علی ذالک ونزول الوحی بہ، اور اس کے اوپر کیا ہو جاتی، وحی نازل ہو جاتی، اور یقولون، یا پھر وہ یہ کہیں من السنتی کذا، یہ لفظ استعمال کرے کہ حضور کی سنت میں یہ چیز موجود ہے، اس ایسے ایسے ہے، یا پھر لأن الظاہر ان السنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں لفظ سنت جو ہے دوسری جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وقال بعضهم، اور بعضوں نے کہا انه يحتمل سنت الصحابتی و سنت الخلفاء الراشدی، یعنی کہ سنت لفظ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی کہتے ہیں، صحابہ کے بھی طریقے کو کہتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی سنت لفظ کہا جاتا ہے، فَإِنَّ السُّنَّةَ تُطْلَقُ عَلَيْهِ، کیونکہ سنت کا اطلاق ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ کل ہم جو ہے سنت کی تفصیل بیان کریں گے کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔